अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे और अल्लाह ताला के रहम करम के साए में होंगे। अल्लाह पाक आपको हर किस्म की मुसीबत, परेशानी और बुरी तकदीर से बचाएं, आमीन। बहुत दिनों बाद आज अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसकी एक मेन वजह तो अयाम गम यानी कि पहला अशरा था मुहर्रम का, तो बस मुहर्रम की मसरूफियात थी। मुहर्रम में मसरूफियात चेंज हो जाया करती हैं। सुबह उठने के बाद कोशिश यही होती है कि जल्द अज जल्द मजलिस की तरफ जाया जाए और अपनी थोड़ा सा पुरसा जनाब फ़ातिमा ज़हरा की खिदमत में पेश किया जाए। तो जनाब थोड़ा सा फर्स्ट क्लिप में मैंने अब आपको अपने घर के जो है ना बैक साइड पे मैंने थोड़ा सा अपनी गार्डनिंग की है, प्लांटिंग की है। तो मैंने आपको अपने ऑरेंज दिखाए हैं जो कि अब माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको मैं सर्दियों में वो भी दिखाऊंगी। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन मैक्रोनी और चिकन टिक्का एमरजेंसी बेसिस वाला। एमरजेंसी बेसिस पे इसलिए कि बच्चों को तो आपको पता है ये प्रॉब्लम रहता है कि ये खाना है वो खाना है, और चूँकि जो मेरा चैनल है जिसका मेन सब्जेक्ट या मेन टॉपिक भी मेरे चैनल का यही है कि रोज़ के मेन्यू को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो आज जनाब इनके लिए मैंने ऐसे किया कि दिन में इनके फ़ादर के लिए चिकन टिक्का बनाया, साथ ही दही और साथ ही नान पराठा कर दिया, और रात के लिए बच्चों के लिए मैकरोनी। तो दोनों चीज़ें मैंने साथ ही शुरू कर दी कि चलें एक साथ ही दोनों काम ख़त्म हो जाएंगे तो एक माइंड जो है फ्री हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो आप ही मेरा साथ साथ किचन देख रहे हैं। किचन की सिचुएशन आपको समझ आ रही होगी कि किस किस्म का है वो। आपको साथ मेरा बड़ा बर्नर नज़र आ रहा है, ये भी मेरा बड़ा इमरजेंसी बर्नर है। ये ना हो तो मुझे कुछ भी नहीं आता जाता, क्योंकि बहुत जल्दी जब होती है तो पता है ये चूल्हे जो हैं इतना सपोर्ट या हेल्प नहीं करते हैं जितना ये बर्नर करता है। और इसकी सबसे बड़े मज़े की बात है कि बहुत बड़ी जब खाना हो दावत का तो ये हेल्प करता है आपकी बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने ऑयल रख दिया है, पानी रख दिया है सॉरी, देगची में बॉईल होने के लिए। साथ ही ऑयल नमक डाल दिया है ताकि इसको जैसी उबाली आ जाए और मैक्रोनीज़ भी आपस में जो है ना कि ना हो, जुड़े ना। तो अब यहाँ मैं करने लगी हूँ कटिंग है जनाब छू करके। और कटिंग में बस सिर्फ ऑप्शंस दो ही होती हैं, एक होती है शिमला मिर्च और एक है बंद गोभी, क्योंकि मेरे बच्चे शिमला मिर्च और बंद गोभी पसंद करते हैं। और साथ हो जाता है चिकन। इसके अलावा वो मटर, गाजर या आलू वगैरह पसंद नहीं करते। प्योर उर्दू बोल रही हूँ अपनी उन कलीग्स या अपनी उन व्यूवर्स बहनों के लिए जो मुझे सुन रही हैं, ताकि उनको भी समझ आ जाए। वैसे तो ये बहुत कॉमन डिश है, तकरीबन हर घर में बनती है, क्योंकि बच्चे और बड़े बूढ़े सब इसको शौक़ से खाते हैं। तो जनाब मैंने भी कुछ ऐसे ही किया है और बड़े दिनों बाद मैक्रोनीज़ को टाइम दे पाई हूँ, क्योंकि मुहर्रम की वजह से मसरूफियात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हुई थी। सुबह बस होममेड काम किए और उसके बाद हमने रमज़ान मुहर्रम की तरफ जाना होता था, मजलिस की तरफ जाना है, क्योंकि आपको पता है कि तो दुनिया के काम, घर के काम चलते रहते हैं। ये चीज़ें एक साल बाद आती हैं और खुदा जाने कि अगली दफ़ा इतनी ज़िंदगी वफ़ा करे ना करे, ज़िंदगी हो ना हो। तो बेहतर यह है कि जो आपके पास टाइम अवेलेबल है उसके मुताबिक आप चलें और उसको अचीव कर लें। तो बस मुहर्रम में यही था, मजालिस थी। फिर माशाल्लाह से मेरे अपने घर 2-3 मखसूसियाँ थीं। ज़नाना मातमदारी न्याज़ थी, जो कि क्लिप्स मैंने आपको शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर किए हैं। देखिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स दीजिएगा। वो मेरी मोमन बहनें जो जाती नहीं हैं इन दिनों इमाम बारगाह की तरफ, उनकी शेड्यूल और रूटीन क्या थी ज़रूर बताइएगा। इमाम बारगाह जाना, मजलिस सुनना, दैट्स वेरी गुड, लेकिन सबसे बड़ा करबला का सबक नमाज है, पर्दा है और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ है। इन तीनों सबक को अगर हम याद रखें तो मेरा ख़्याल है कि हमने हुसैनियत का हक़ अदा कर दिया। लेकिन क्या है ना कि हमारे यहाँ बोला ज़्यादा जाता है और किया कम जाता है। वही मुज़ाहरा आपने 5 मुहर्रम को, एक्चुअली 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पे देखा। बहुत अफसोसनाक वाक़या था, बहुत शर्म आई देख के। और आप यकीन जानें कि मेरे तो दिल ने और साथ ही नहीं दिया कि मैं उससे कोई वीडियो क्लिप ही देख सकती। बस ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ऐसे बुरी जगह और बुरी तकदीर से बचाए, हमारे पर्दों की हिफाजत करे, उन बीवियों के पर्दों के सदक़े में जिनको अभी तक हम रोते रहे हैं या रो रहे हैं।
آنکھ میں شرم حیا پردہ پیدا ہو جائے ہمارے بچوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہمارے بیٹوں کی نظروں میں، تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حسینیت کے دیے ہوئے سبق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو بس یہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ بڑا دل دکھتا ہے، بیچ میں پھر بڑی عجیب سی سچویشن ہوگی اس واقعے کے بعد، تو اللہ پاک ہے کہ ہمارے ملک کو اچھی اور پرامن جگہ اور اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے والی جگہ بنائے۔ تو ویورز یہاں ہو رہی ہے بند گوبھی کی کٹنگ، بہت باریک نہیں کر رہی ہوں، موٹی موٹی رکھتی ہوں، کیونکہ میرے بچے پسند کرتے ہیں کرنچی کھانا، خاص طور پہ جب وہ منہ میں کرنچی، اور بیچ میں سے جو اس کا ایک تھوڑا سا ہے نا سخت سا پارٹ ہوتا ہے، وہ میں کبھی بھی کٹ نہیں کرتی، رکھ دیتی ہوں، کیونکہ وہ بجائے باہر میں بعد میں بچا ہوا سنبھالنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو پہلے اپنا سنبھالا کر لیں۔ اچھا آپ یہ مجھے بتائیں، آپ بھی مجھے کمنٹس کریں نا، آپ فرینڈز مجھے یہ بتائیے اپنے روزمرہ کی روٹین میں، ڈیلی روٹین میں، ضروری نہیں کہ ہم بھانڈی روٹی کی جناب گپ شپ کریں، ہم گپ شپ کریں گے اپنی ڈیلی روٹینز کی بھی، ہم اپنی ڈیلی باتوں کی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ سکھ شیئر کریں گے، ساتھ ہنسیں گے، ساتھ روئیں گے، ہم بہنیں ایک دوسرے کو مشورہ دیں گی کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی پرابلم اللہ نہ کرے چل رہی ہے تو اس کو کیسے سورٹ ڈاؤن کیا جائے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گھر میں بیٹھ کے چپ کر کے بیٹھنے سے بہت بہتر ہوتا ہے آپ کسی سے جا کے بات کر لیں، بول لیں، اسے دل کا حال بتا دیں، تو آپ یقین مانیں جب آپ کسی سے اپنا ایک پرابلم بتائیں گے نا تو آگے سے آپ کو ایسا ایک پرابلم بتائیں گے آپ کو لگے گا کہ واقعی یار نہیں یہ میرا تو اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے، یہ میری بہن یا بھائی، یہ میری فرینڈ مجھ سے زیادہ پریشانی میں۔ تو یہ جناب کٹنگ کر رہی ہوں چکن کی، میں خود ہی کرتی ہوں، اور میں تو سچی بات بتائیں ہر کفایت شعاری کے اصولوں پہ چلتی ہوں، چلنا بھی چاہیے، عورت کا طریقہ سلیقہ اسی چیز سے پتہ چلتا ہے۔ ایسی تربیت اپنی بیٹی کی کرتی ہوں، اس کو بھی سمجھاتی ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس لاکھوں کے حساب سے پیسہ ہو تو آپ بیٹے خوش رہ سکتے ہو، آپ خوش رہ سکتے ہو تھوڑے میں بھی، اپنے تھوڑے ایڈجسٹمنٹ میں بھی آپ بہت خوش رہ سکتے ہو۔ تو میں نے تو جناب یہ کبھی نہیں کیا کہ چکن والے کو کہہ دیا آپ کلو مجھے چکن پیس بناؤ، نہیں، میں اکٹھا کے چکن لیتی ہوں اور اس میں سے 3-4 پارٹ نکال لیتی ہوں، چکن بریسٹ الگ کر لیتی ہوں، لیگ الگ کر لیتی ہوں، ہڈی والا گوشت الگ کر لیتی ہوں پلاؤ وغیرہ کے لیے۔ تو یہ میکرونیز ہیں جناب، ان کو میں نے چھان لیا، ٹھنڈے پانی سے گزار لیا، آئل ڈال کے رکھ دیا تاکہ آپس میں نہ چپکیں۔ سنک میرا آپ دیکھ رہے ہیں، کچن میرا رینوویشن مانگ رہا ہے، چیخ چیخ کے روز صبح اٹھتی ہوں تو بولتا ہے مجھے رینوویٹ کرو، مجھے رینوویٹ کرو، اور یہ ہسبینڈ کے ہاں درخواست ڈالی ہوئی ہے، انہوں نے تو فوراً قبول کر لی، لیکن میں ہی کچن کی گرمی سے گھبرا گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کے گھر مزدور مستری لگے ہوئے ہیں تو زندگی بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور گرمی کی سچویشن میں تو ایک پیالی چائے سچی بات بتاؤں اپنے لیے بنانا بھی بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو میں نے اس کو پوسٹ پون کر دی ہے اکتوبر نومبر تک، انشاءاللہ ساتھ رہا آپ کا میرا تو آپ کو ضرور دکھاؤں گی، آپ سے آئیڈیاز لوں گی۔ یہ کچن بھی اچھا ہے، اتنا برا نہیں ہے نہ اتنا پرانا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر کچن صاف ہوگا تو کچن اچھا ہوگا تو آپ کے گھر میں آپ کی عورت خوش رہتی ہے۔ میری کیونکہ دن کا کافی پارٹ گزرتا ہے کچن میں ہے کوکنگ وغیرہ کے ساتھ، تو میرا دل کرتا ہے کہ میری کچن جو ہے وہ زیادہ اچھی اسٹیبل ہو اور میں اس کو زیادہ صاف ستھرا کروں۔ یہ دیکھیں جناب ہے میرے پاس لہسن ہے میرے پاس دیسی، جب لہسن دیسی اترتا ہے ہمارے ہاں تو میں اکٹھا ہی پورا سال کا لہسن لے لیتی ہوں، کیونکہ جو دیسی لہسن کی خوشبو اور ذائقہ ہے نا آپ یقین کیجئے دوسرے لہسن میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں میری وہ بہنیں یا میری وہ ویورز جو شہروں میں رہتی ہیں ان کو یہ چیز اویلیبل ہے نہیں ہے، لیکن میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ ہائیجینک کروں، گھر سے کروں، ڈیلی بیسس پہ کروں، ڈیلی بیسس پہ ادرک اور لہسن چھیل کے میں کوٹ کے اس کو اپنے لنگڑی گھوٹنے میں اسی ٹائم پہ یوز کروں۔ کئی ایسی بھی میں نے فرینڈز ہیں میری جو مطلب نا 2 ہفتے کا اکٹھے میڈ سے کروا لیتی ہیں، یار پتہ نہیں میڈ کے ہاتھ دھلے ہیں نہیں دھلے، میڈز کی کیا کنڈیشن ہے، ان کے نیلز ہی دیکھ کے دل اتنا پریشان ہو جاتا ہے، تو کجا کہ ان سے بندہ لہسن اور یہ ادرک مطلب چھلوائے اسے کٹوا کے فریج میں رکھوا دے۔ تو ٹھیک ہے 2 منٹ دیر ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اپنا سارا کام اپنی تسلی کے مطابق اسی ٹائم پہ چھیل چھول کے خود سے کرتی ہوں۔ گن دیکھ رہے ہیں میرا، لیکن ڈونٹ وری، میں چھٹ مار کے اس کو، میری ساس کہتی ہیں کہ میری یہ بہو بڑی چھٹ والی ہے، تو میں جھٹ پٹ اس کو بھی کلیئر کر دوں گی انشاءاللہ۔ اکیلا بندہ ہوں، بچی میری ابھی بہت چھوٹی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے سب کی کوکنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے، تو بیٹی کے ساتھ تو میں یہ سب کچھ کر نہیں سکتی، تو سٹڈیز ہی ہیں بچوں کی کہ فی الحال صرف ہوتی رہیں۔
دعا کریں کہ اسکول کھلے ہی رہیں، کیونکہ کرونا کا پھر بڑا شور ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر سے اسکول بچوں کے بند ہو جائیں اور پھر سے آن لائن پہ آ جائیں، کیونکہ آن لائن کی وجہ سے بھی بڑے پرابلم بچوں کے بن رہے ہیں۔ میری اپنی بھانجی بڑی کیئرنگ ہے، میری لٹل سسٹر، لیکن اس کی پھر بھی اس کے باوجود بڑی مطلب نا رسک کی حد تک اس کی آئی سیٹ ہوئی ہے ویک۔ یہ جناب میں سل بٹے یعنی کہ اپنے لنگری اور کھوٹنے میں، تو جناب یہاں میں نے اب کوٹنا شروع کر دیا ہے۔ اپنا لہسن اور ادرک کوٹا جائے گا، تو اس کو سب سے پہلے آئل میں ڈالا جائے گا۔ اصل میں ہوں خود سے ایک ہی پرسن کچن میں، تو مجھے سارا کٹنگ کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم کوکنگ میں نہیں لگتا۔ تو وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ دیکھیں، آج میرا چولہا بہت گندا ہوا ہے۔ آج میری کچن والی بچی جو ہے نا، وہ بس برتن دھو کے اپنی اماں کے ساتھ چلی گئی کہ آنٹی میں نے آج آگے گھر جانا ہے امی کے ساتھ، تو بس آج وہ نہیں آئی۔ تو آج مجھے واقعی ریئلائز ہوا کہ چھوٹی چھوٹی ہیلپ بھی ان بچیوں کی ہمارے بڑے کام آتی ہے۔ اس وقت تو بڑا غصہ چڑھتا ہے، ابھی یہ کام ٹھیک نہیں کر رہی ہو، یہ کام ٹھیک نہیں کر رہی ہو، لیکن جب نہیں ہوتا ہے نا ہیلپر، تب آپ کو اس بندے کی قدر آتی ہے بھی نہیں یار، اس کی ہونے سے بھی چھوٹی سی ہیلپ۔ آج میری شیلف بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے گندی ہے، اور یہ بھی جو ہے کوکنگ رینج بھی جو ہے گندا ہوا ہے۔ ایکچولی کوکنگ رینج بھی چینج کرنے جوگا ہے اور اس کو چینج بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ جب اکتوبر نومبر میں میری رینوویشن کچن کی ہوگی تو میں آپ کو سب دکھاؤں گی، اپنی ساری نئی سیٹنگ دکھاؤں گی، سارا نیا چولہا دکھاؤں گی، اور سب نئی باتیں ہم لوگ اس ٹائم پہ کریں گے انشاءاللہ۔ زندگی نے ساتھ رہا، آپ خیریت سے رہے، میں خیریت سے رہی، تو انشاءاللہ ہم سب بہنیں آپس میں اور سب ویورز آپس میں بیٹھ کے گپ شپ کریں گے۔ اچھا، آپ مجھ سے ضروری نہیں ہے کوکنگ کی، آپ مجھ سے اپنے دل کی باتیں بتائیے کریں جناب، ہم دل کی باتیں سنتے ہیں اور سناتے بھی ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے جناب کسی سے دل کی بات سن لینے میں، سنا لینے میں، ڈپریشن بہت حد تک دور ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں آپ یقین مانیں کہ ہم سب ویورز بہنوں کا گروپ بنا لینا چاہیے اور اس میں ڈیلی گپ شپ کرنی چاہیے بھی، جی آج یہ کچھ پرابلم اللہ نہ کرے کسی کے گھر ہے، یا آج یہ شیڈیول ہے، یہ روٹین ہے، بڑے آئیڈیاز ملتے ہیں آپ کو، بہت انجوائے کرتے ہیں آپ۔ اسی طرح سے لے کے میں نے بھی یہ سوچ کے چینل بنایا کہ آہستہ آہستہ اس کو آگے لے کے چلوں گی۔ جب میری ویورز سے میری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم اچھا وقت سپینڈ کریں گے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام بھی آئیں گے، باتیں بھی سنیں گے، مشورے بھی دیں گے، اور اپنے پرابلمز کو سولو بھی کریں گے۔ نمک ڈال دیا، ادرک لہسن ڈالا، گولڈن فرائی کرنے کے بعد چکن کے کیوبز ڈال دیے، نمک کی چٹکی 2 ڈال دی۔ میئرمنٹ میرے ہاتھ کی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سارا کام ہاتھوں سے، میئرمنٹ میری ہاتھ کی ہوتی ہے، ہاں لیکن اتنی جناب پاگل نہیں، لال مرچ کی میئرمنٹ تو میں چمچ سے ہی کرتی ہوں، وہ تو میں نے کبھی ہاتھوں سے نہیں کی، وہ بہت رسکی کام ہوتا ہے۔ آپ سنائیں، نماز ہوگی آج آپ کی 5 وقت کی نماز آپ نے پڑھ لی؟ نماز بھی جی بڑی ڈیوٹی ہے جناب، نماز کے لیے بڑا ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور بڑا پراپر ہو کے کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ میری آج کی نماز رہ گئی ہے جناب عصر کی، کیونکہ دن بدن عصر کا ٹائم ہو رہا ہے بہت شارٹ، اور بس اس بھاگم دوڑی میں آج دن میں تھوڑا آنکھ لگی، سو گئی، تو میری عصر کی نماز جو ہے وہ مس ہو گئی ہے۔ اب یہ جو ہے ایک نقصان میرے پلے پڑ گیا ہے، اس کو میں نے کلیئر کرنا ہے اور اس کو میں نے پورا کرنا ہے۔ لیکن کوشش کیا کریں میری بہنیں، بلکہ مجھے بھی میسیجز کیا کریں، کومنٹس میں کہیں اور پوچھیں مجھ سے کہ کیا میں نے اپنی کل کی 5 ٹائم نماز کمپلیٹ کی ہے، تو جب مجھے آنسرنگ دینی ہوگی تو مجھے شرم آئے گی، تو میں کوشش کروں گی۔ اسی طرح میں بھی آپ سے روز کومنٹس کروں گی، اور ابھی بھی پوچھ رہی ہوں کیا میری سب ویورز بہنوں نے اپنی نماز کمپلیٹ کر لی ہے 5 ٹائم پڑھ کے، اپنے بچوں کو بھی۔ میرا بڑا بیٹا تو ماشاءاللہ پڑھتا ہے نماز، دونوں جو ہیں وہ جو بچے ہیں وہ نہیں اتنا ریگولر کرتے، چھوٹے بھی ہیں بیٹا بیٹی، تو اس وجہ سے بھی۔ اینی ویز یہ میں نے چکن میں ڈال دیا ہے، کچن اندازہ کریں آپ، یہ بندہ جو گھر سنبھالتا ہے نا، اینڈ شام نے یا رات میں اس بندے کا دماغ بالکل ختم ہوا ہوتا ہے۔ تو میں نے چکن میں ڈال دیا ہے شملہ مرچ کٹنگ کی ہوئی، اور اس کو میں نے فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا ہے، اور یہ فرائی ہو رہی ہے۔ ساتھ جناب ڈال دیے ہیں دستی ٹماٹر چاپ کر کے ہانڈی میں، اور ٹماٹرز کو ہلا رہی ہوں۔ ٹمیٹوز نہیں ہیں جناب، یہ میرے ہیں ٹماٹرز یہ ہیں میرے، تو میں نے ٹماٹروں کو بھی، ٹماٹرز کی 2 ہے نا پرولر ہوگی، ٹماٹرز بھی ہو جائیں گے اور ٹماٹروں کو بھی ہو جائے گی۔ چلیے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ہاں سنگولر ٹماٹر کی پرولر کیا ہے؟ تو یہ میں نے جناب آئل میں ڈال دیا ادرک لہسن کے بعد چکن کے بعد نمک، ساتھ پہ شملہ مرچ اور
ساتھ ہی ڈالی ہے جناب جی ٹماٹر، دھڑا دھڑ چمچہ ہلا رہی ہیں میڈم صاحبہ، اور وہ میرے ہاتھ میں میری کچن کی ہے صافی، اس کے بغیر نہیں آتی مجھے تسلی۔ صافی ہے، ڈیلی دھلتی ہیں، ڈیلی یوز ہوتی ہیں، پھر میں رات کو دھو کے سوتی ہوں تو صبح میں یوز کرتی ہوں، صبح والی پھر دن میں دھلتی ہیں، پھر شام میں یوز ہوتی ہیں۔ بس جناب جس بندے کو صفائی کا کھپت ہے نا وہ بھی خوار ہی ہو گیا، یقین مانیں۔ ڈو کمنٹس مین کتنی بہنیں ڈیلی بیسس پہ صفائی کرتی ہیں، کتنی بہنیں ویکلی کرتی ہیں، اور میں نے تو کئی بہنیں منتھلی پہ بھی دیکھی ہیں، بہرحال اللہ ہی حافظ ہے ان بہنوں کا تو۔ لیکن بتائیے گا ضرور کہ آپ لوگوں کی روٹین کیا ہے۔ بہت انجوائے کرنے والے ہیں آپ میں ہم سب مل کے انشاءاللہ۔ تو جناب یہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں لال مرچ، زیرہ پاؤڈر، سوکھا دھنیا پاؤڈر، نو فالتو خرچہ ورچہ، سچی بات بتاؤں یار بڑے حالات تنگ ہیں، ہر بندہ بڑا مشکل سے گزارا کر رہا ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایکسٹرا جو ہے نا یوزیج کم کر دوں اور جو بجٹ ہے اس میں ایڈجسٹ کروں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر جو ہے نا جب انسان بجٹ سے باہر نکلتا ہے تو مختلف مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں۔ کوئی تکہ پاؤڈر نہ ڈالیں، کوئی تکہ مسالہ نہ ڈالیں، آپ میرے والے مسالے ڈالیں، اس طریقے سے بنائیں، سپر اب بنے گی، آپ کے بچے کھائیں گے۔ اور یاد کرنا آپ بھی کہ کسی بہن نے آپ کو ریسیپی بتائی تھی کس طریقے سے بتا دیں۔ کوئی میں شان کا، میں نے کئی سسٹرز یا اپنے ایسے بھی دیکھی ہیں جو شان کے تکہ پاؤڈر مسالے بھی ڈالتی ہیں میکرونیز کے اندر، تو میرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کوئی آرٹیفیشیل نہیں ڈالی۔ کیبج ڈال دی ہوں، بند گوبھی ڈال دی ہے، 2 دفعہ ہلاؤں گی، فرائی کروں گی، بہت زیادہ گلاؤں گی نہیں کیونکہ ذرا یہ زیادہ مزے کی لگتی ہے۔ اس طرح کر کے جناب یہ میری ہو رہی ہے میکرونیز کا مسالہ تیار، اور میرے بچے بہت شوق سے بنوا کے مجھے اسکول لے کے جاتے ہیں، ایون دین کہ میرے بچوں کی فرینڈز بھی مجھے فون کرتے ہیں کہ آنٹی آج آپ نے بڑے دنوں سے ان کو یہ لنچ نہیں دیا، اور میرے لیے میرے بچوں کے سارے دوست میرے اپنے بچے ہیں، تو مجھے پھر ان کے ٹیسٹ کے مطابق ایک ویک میں 2 ڈیز ایسے رکھنے پڑتے ہیں کہ جس میں یہ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی ماں کا کردار جو ہوگا نا وہ آپ کے بچوں کا کردار ہوگا۔ اگر آپ خود مل بیٹھ کے بانٹ کے کھائیں گے تو یقین مانیں آپ کے بچے مل بیٹھ کے بانٹ کے کھائیں گے، اور بہت بہت مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، یقین جانیں۔ تھوڑا سا دل سے انا کو دور کر دیں، تھوڑا سا دل سے اپنی ایگو کو مار دیں تو آپ یقین جانیں بہت ایزی رہیں گے، بہت ایزی۔ آپ خود تو رہتے ہیں، دوسروں کا نہیں مجھے پتہ، تو اللہ کرے کہ آپ کی نیتوں میں فتور نہ آئے، ہم سب صاف نیتی کے ساتھ رہیں، ساتھ چلیں، مل جل کے اپنی زندگی کے اچھے وقت گزاریں۔ 4 دن کی زندگی ہے ویورز، کیا اس زندگی میں انسان پلان کرتا رہے، بیٹھا رہے، سوچتا رہے کہ جی میں نے فلانے بندے کو یہ جواب دینا ہے، فلانے کو یہ دینا ہے، فلانے نے میرے ساتھ ایسے کیا، جانے دیں یار، اللہ کے حوالے کر دیں۔ بے بروں کے ساتھ اللہ پاک خود کر لیتے ہیں، اچھوں کے ساتھ اللہ پاک اچھائی کا صلہ دیتے ہیں۔ آپ اپنی نیت صاف رکھیں، اللہ پاک آپ کے سارے کام انشاءاللہ راست کریں گے۔ مجھے تو خود بہت دکے دوڑے لگتے ہیں، ہر وقت قسمیں کھاتی ہوں، ارادے کرتی ہوں، لیکن پھر چھوڑ دیں یار، کون اتنا ٹائم نکالے کہ بیٹھ کے سوچے، پلان کرے۔ تو یہ ہیں جی میری میکرونیز ڈال گئی ہیں میرے مسالے کے اندر، دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹ ٹیسٹ ہے میرا مسالے کا، نہ کمی ہے نہ بیشی ہے، اپنے اکارڈنگ ٹیسٹ کے میں نے ڈال لی ہے، آپ بھی ڈال کے ٹیسٹ ضرور کر لیجئے۔ تو یہ جناب تقریباً میری میکرونیز ہو گئی ہیں تیار۔ اس میں ابھی میں آپ کو ایک اور اس کی فائنل لک انشاءاللہ ڈال کے دکھاتی ہوں کہ کیسی لگ رہی ہیں بن کے آپ کو، آپ ضرور بتائیے گا، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے کیسی بنی۔ یہ میں نے اب چمچہ ہاتھوں سے چھوڑ دیا ہے، اب دیکھیے میں کیا لے کے آتی ہوں، مجھے اب اس کے بعد میں تھوڑا سا جناب ڈالتی ہوں کیچپ، اور ساتھ ہی مایونیز ڈال کے 5 سے 7 سیکنڈ کا دم دیتی ہوں تاکہ تھوڑی سی سافٹ ہو جائے مزید، اور جو کیچپ اور مایونیز ہے ان کے اندر مکس اپ ہو جائے۔ بہت مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے کیچپ مایونیز کے ساتھ۔ یہ بھی میں نے بس تجربے کرتی رہتی ہوں کیوں نہ یہ چیز ڈال دوں۔ اچھا تھوڑی سی کریم بھی کبھی کبھی ڈالے نا تو کریم، اور میری آپ یہ دیکھیں کہ مایونیز بالکل اینڈ ہو چکی ہوئی ہے، بچے نے ختم کر دی ہے۔ اب انشاءاللہ گروسری کرنے جس دن جاؤں گی تو نئی مایونیز وغیرہ انشاءاللہ آ جائیں گی۔ تو جناب یہ بن گئی ہیں چکن میکرونیز، اور میرے تھم نیل سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ میں نے ابھی چکن ٹکا بھی بنانا ہے،
और झटपट वाला चिकन टिक्का, बहुत लंबा नहीं यार, वो बहुत लंबा आता है। मैं भी कोशिश करती हूँ, लेकिन सर्दी में कोयलों वाला टिक्का ठीक रहता है, आप अफोर्ड कर सकते हो। वो तपिश आग की गर्मी में तो आप बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते ना। तो ये अब मैं इसको एक फ़ाइनल लुक देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। और आप भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। प्लीज़ आप मेरी हौसला अफजाई कीजिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स ज़रूर करें कि मेरी मैक्रोनीज़ या मेरी डिशेज़ आपको कैसी लग रही हैं। तो कैजुअल यूज़ की डिशेज़ कोई ऐसी, लेकिन ये है कि बैठने का एक ज़रिया है ये कि हम बैठेंगे, थोड़ा देर में बातें करूँगी, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे लगी हैं। और हम बहनें, हम व्यूवर्स आपस में शेयर करेंगे अपनी अपनी रेसिपीज़। कुछ क्या आइडियाज़ मुझे आपकी तरफ से मिलेंगे और कुछ आपको मेरी तरफ से मिलेंगे। तो जनाब अब ये आप बेफ़िक्र हो जाएं, आपके बच्चों की, मेरे बच्चों की बन गई हैं मैक्रोनीज़। रात को जब 8 बजे घर में शोर मच जाएगा, भूख लगी है कुछ खाने के लिए, तो मैं ये फ़ौरन से उनको डाल दूँगी। गर्मी है शदीद, दिन का टाइम है, तो ये मैंने ये चीज़ वाइंड अप कर दी है, इसको ऐसे कर दिया है। क्लियर करते हैं। देखा मैंने आपको बताया था ना कि मैं 5 से 7 या 10 सेकंड का दम दूंगी, तो मैं आपको जनाब इशारों में बता रही हूँ कि 10 सेकंड का दम ज़रूर दे दें। दम उठा के देख लें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। असल में इन दिनों ना मुहर्रम में न्याज़ात में इतनी मैं बिज़ी रही हूँ, वो कर के बच्चों ने खाना पीना और चावल और हाज़रियाँ, और बच्चे भी फेडअप हो जाते हैं ना। तो ये नमकीन चीज़ ये है, मैंने आपको बताया कि ज़बरदस्त बन चुकी हैं। अब ये मैं आपको टेस्ट करवाने लगी हूँ। जी जनाब, आप टेस्ट करेंगे बिल्कुल, कैसे नहीं टेस्ट करेंगे, मतलब इतने लॉन्ग टर्म्स हमारा रिलेशन है। देखिए अब आप खाइए और मुझे बताइए कि आपकी सिस्टर ने कैसे बनाई। तो जनाब ये इजी है, स्टीम रोस्ट है और चिकन टिक्का कह लें, स्टीम रोस्ट कर लें। मैं इन दोनों को इकट्ठे मिक्स कर दिया है। देख रहे हैं आप कि मैंने सिंक में अपने देगचे में पानी में नमक और सिरका डाल के चिकन को के पीसेस डाल दिए। चिकन के पीसेस जनाब खुद जाती हूँ, खुद बनवा के लाती हूँ। आप देख रहे हैं कि पूरा पीस है, थाई और लेग बड़ा पीस है। अब ये सफाई करने का एक मरहला हो गया है शुरू, जो कि है बहुत लेंथी, और अल्लाह करे कि यहाँ से थोड़ा कम ही हो जाए। ये जनाब कैमरा सेट नहीं हो पा रहा, एग्जैक्ट शक्ल आपको नज़र नहीं आ रही ना चिकन की। चले अब मेरा सेट हो गया है, मेरा ख्याल है कि मेरा सेट हो गया है। कट लगा दिए थे, कट मैंने उसी से लगवा लिए थे, कसाई से। मैंने कहा भाई इसको ज़रा कट लगा दो। उनको पॉइंट ज़्यादा बेहतर पता होते हैं एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने सारा दिन जो ये काम करना होता है, तो उनके पॉइंट ज़्यादा बेस्ट होते हैं। उनको लेके कि उनको किधर ज़रब कौन सी ज़रब उन्होंने कहाँ लगानी है मुर्गी के लत्ता बावां नू, इन्होंने पैर बेहतर पता होता है साढ़े नालों। तो ज़रबे मैंने लगवाई हैं जनाब कसाई से ही, और मैं बस उनकी मुरम्मतियाँ कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ थोड़ी सी। साथ से जनाब मैं चाय पी रही हूँ इस टाइम पे ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हुए, क्योंकि चाय के बग़ैर तो कुछ ज़िंदगी नामुकम्मल है। कौन सी मेरी बहनें शौक़ से चाय पीती हैं बताइएगा, कमेंट्स करें। और ये भी बताएं कि क्या कहते हैं आप कि मेरा चैनल आगे चलना चाहिए, मुझे एफ़र्ट करनी चाहिए, क्या हम एक दूसरे के साथ इजी रहेंगे। प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मुझे ज़रूर अपनी व्यूज़ बताइए। मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार है कि आप मुझे कब कमेंट्स करेंगे और मुझे ये बताएंगे कि क्या लगता है कि मुझे कैरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चले रहने दें, 3-4 वीडियोस डालनी, इट्स ओके, या मुझे इसको आगे लेके चलना चाहिए, मुझे कितना रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या मैं आप और आप मेरे साथ इजी रहेंगे। इन चीज़ों को आप ज़रूर बताइएगा। अदरक लहसुन आपने देख लिया कि मैंने कूट लिया है, छील लिया है अपनी लंगरी में। अब मैं अदरक लहसुन छील रही हूँ और कूट रही हूँ, छीलने के बाद कूटने लगी हूँ।
ساتھ ساتھ میں جناب پی رہی ہوں چائے۔ کک ماں کی کک اولاد ہے۔ میں یہاں آپ ساتھ اپنی آڈیو ریکارڈنگ کر رہی ہوں اپنی ویڈیوز پہ، تو میرے بیٹوں نے کیا کرنا شروع کر دی ہے اور بیٹی نے مل کے بسکٹس بیک کرنے سٹارٹ کر دی ہیں۔ تو ان کے پاس ایک میری ریسیپی بک ہے، وہ چڑھ گئی ہے ہاتھ ان کے، تو وہ ان کو لے کے، تو وہ ان کے ہاتھ ہیں ریسیپی بک کو سے دیکھ دیکھ کے بنا رہے ہیں۔ خود ہی گئے ہیں، خود ہی ساتھ والی شاپ سے بیکنگ پاؤڈر بھی لے کے آئے ہیں، میدا گھر تھا، اور ریسیپی بک سے پڑھ کر اب خوشی سے اچھل رہے ہیں کہ ماما ہمارے جو ہے نا بسکٹس کی اسمیل آنا شروع ہو گیا۔ میں کہا چلو اچھی بات ہے بیٹا، کرو، بجائے ٹیب پہ اور نیٹ پہ بیٹھنے کی یا ٹی وی پہ دیکھنے، بہت اچھی بات ہے یار، کرنے دیا کریں بچوں کو ایکٹیویٹیز، یہ بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر ان کا کام کیا ہوا سیدھا اور بالکل ٹھیک ہو جائے، نہیں ان کو کرنے دیں، میں بہت اچھی بات ہے اگر آپ کے بچے، میرے تو بالخصوص جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی بہت خوش رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے اپنا چکن اچھے سے دھو لیا تھا، اس کو اپنے ہی اس دم والے دیگچے میں، اور اس کے کنڈوں کو آپ دیکھ کے بڑے ہنسیں گے کہ ایک کنڈا اوپر اور ایک کنڈا ہے نیچے۔ تو جناب کہ جب بھی میں بازار جاتی ہوں میری کام والی کہتی ہے باجی یہ بہوں پا رہی ہے، میرے کو نہیں چیندا، تو میں کہتی ہوں چل رہے دے منیبا، کل لے جائیں گے۔ تو بس یہ اب کسی معجزے کے انتظار میں ہے، یہ کوئی ایسا معجزہ ہوگا کہ خود سے دیگچا فلائی مار کے چلا جائے گا بازار۔ تو یہ دیکھ لیں کہ میں نے اس میں ڈالا ہے ادرک تھوم، ہاتھوں سے سب دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ میں ہاتھوں سے کر رہی ہوں، سوکھا دھنیا، زیرہ پاؤڈر، گرم مسالہ پاؤڈر، نمک، لال مرچ، کالی مرچ، لیمن، اور بڑے مزے کے لیمن ہیں، آپ آج کل کے لیمن بہت مزے کے ہیں، موٹے موٹے ہیں، اور اس میں اتنا رس ہے آپ یقین کہ یہ تو ایکسکیوز جب آپ کرتے ہیں تو سارا لیمن جو ہے نا بڑے مزے کا نکلا۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ میں اس میں ڈال رہی ہوں لیمن بھی، اچھا لیمن، اورنج، سنترا، میٹھا امرود، میں نے بھی اپنے نا گھر کے بیک سائڈ سے پودے لگائے ہیں۔ آپ نے فرسٹ کلپ میں دیکھا ہے کہ میرے اب تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ اورنج آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور وہ کافی مطلب لیمن سے تھوڑا بڑے ہو گئے ہیں، اور میرے لیمن جو ہیں وہ یہ ہے کہ یلو نہیں ہے، وہ جو تو نہیں ہوتے چائنا لیمن ہے، چائنا لیمبو، وہ نیمبو ہے میرا پودا میرے گھر میں لیمن کا، لیمبو کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں آپ کو اپنے وہ بھی دکھاؤں گی۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں دہی، دہی کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا، یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے دہی بھی۔ اب میں ہاتھوں سے اس کو اچھے سے لگاؤں گی، کیونکہ دیکھیں نا کہ جو چمچ ہے نا، ٹھیک ہے اپنی اپنی چوائس کی بات ہے، میری تو چوائس یہ بیسٹ رہتے ہیں ہاتھ ہی، اس سے یہ کہ آپ کٹ جہاں لگے ہوتے ہیں نا مرغی کے، اس کے اندر تک آپ اپنا، تو جناب یہ دیکھ لیں کہ میں نے ان کی مرغی کی جو ٹانگیں ہیں، ان میں جو ضرب لگے تھے، ان ضربوں میں کہنا چاہیے کہ مرچیں اس کے زخموں پہ چھڑک دی ہیں، مسالہ اچھے سے گھسا دی ہے تاکہ اس کے اندر چلتا مسالہ چلا جائے اور وہ جوسی جوسی سا بن جائے۔ تو اس کے بعد اب میں یہ ہے کہ اس کو چولہے پہ ڈائریکٹ رکھ دوں گی اور اوپر سے دے دوں گی ڈھکنا، اور تقریباً ایگزیکٹ 15-20 منٹ بعد جو ہے یہ اپنے ہی پانی، جب دہی چھوڑے گی اور چکن اپنا پانی چھوڑے گا تو اس پانی کے اندر یہ بالکل ریڈی ہو جائیں گے اور گل جائیں گے۔ چولہے پہ میں نے تیلی لگا کے آگ لگا دی ہے، اور کیونکہ آگ اور تیلی لگنا بہت مشکل ہوتا ہے، کہ لوگ تو یہ کام بڑے مزے سے کر لیتے ہیں تیلی لگانے والی، لیکن کچن میں کھڑے ہو کے تیلیاں بڑی مشکل سے لگائی جاتی ہیں اور یہ آگ جلائی اور بجھائی جاتی ہے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے چولہے پہ اس کو چڑھا دیا، اور ساتھ ہی میں اب اس کو دم لگا دوں گی، وہی جو مسالے آپ کے سامنے میں نے ڈالنے اسی کے اندر اس کو میں چکن پہ لگا دوں گی ڈھکنا، اور کچھ دیر بعد یہ چینج کر لیں، آپ پلٹ دیں تاکہ دونوں طرف سے اچھے سے یہ گل جائیں آپ کا چکن۔ یہ دیکھیں ٹانگ باہر لٹکنا شروع ہو گئی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹانگ اڑانا۔ بس میں وہ بتایا نا کہ میں اتنی تردد کے ساتھ کھانا وانا نہیں بناتی ہوں، بس جھٹ پٹ بنا دیا، ٹھیک ہے بچے خوش ہو جائیں، کھا پی لیں، ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، گھر میں پکتا ہے، بچت ہوتی ہے، سب سے بڑی بتاؤں کہ اس میں آپ کی ایک سیف سائڈ رہتی ہے بجٹ کی۔ اب یہ دیکھیں کہ میں نے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد یہ دیکھا ہے، یہ حالت ہے کہ چکن کی ہو چکی ہے، بالکل گل چکا ہے چکن اچھے سے،
اور اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بلکہ اس کا گوشت جو ہے نا بھرنا سٹارٹ ہو گیا، اور مزے کا ٹکا آپ کہہ لیں کہ ہوتا ہی ہوا ہے، وہ بنتا ہی ہوا ہے، ٹیسٹ بھی کا آتا ہے جو آپ کو ریشہ منہ میں نہ چبھے۔ تو یہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ میرا سارا مسالہ نیچے لگ چکا ہے، اور جو لیگ پیس ہیں میرے وہ مکمل طور پہ گل چکے ہیں۔ اچھا، آپ بھی شیئر کریں، کومنٹس کریں، بتائیں کہ آپ کا کیا ہے طریقہ کار کریں۔ اب میں نے یہ سوچا کہ ایسا کرتی ہوں کہ جو نیچے اس کا مسالہ رہ گیا نا اس کو اچھے سے ڈرائی کر لوں آگ اونچی کر کے، تاکہ وہ مسالہ بھی اس کے اندر اچھے سے گھس جائے۔ تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ میں نے تیز آنچ پہ اس کو اچھے سے اب میں نے ڈرائی کرنا سٹارٹ کر دیا، تاکہ وہ چکن کے اندر گھس جائے، اندر تک چلا جائے۔ چکن نہیں ہے کچن ہے، اور کچن نہیں ہے کچن میں چکن بن رہا ہے، دونوں ہی کاف اور چے کی گڑبڑ ہے۔ کیا ریلیشن ہے ویورز آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ؟ یہ ذرا مجھے آپ میسج کریں اور بتائیں کہ کس حد تک آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن ہے۔ کیا آپ ایک اسٹرکٹ مدر ہیں، فرینڈلی مدر ہیں، ایک مینیج کرتی ہیں ڈسٹینس اپنے بچوں کے درمیان، یا آپ کے بچوں کی آپ سے کس حد تک بے تکلفی ہے؟ یہ میرا آپ سے ایک کوسچن ہے، ایک سوال ہے۔ آپ مجھے کمنٹس میں اس بات کا جواب دیں کہ آپ کا ریلیشن اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے۔ کیا آپ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی خواہشات کی؟ تو کیا بچے آپ کو اس بات کا آگے سے دیتے ہیں ریوارڈ؟ تو ضرور آپ یہ مجھے کمنٹس کیجیے اور بتائیے کہ آپ کا ریلیشن آپ کے بچوں کے ساتھ کس طرح کا ہے۔ یہ دیکھیے جی، میں نے آئل کیا ہے کڑھائی میں تابڑ توڑ قسم کا گرم، بیچ میں وہ ڈال دی ہیں لیگ پیس، اور بس 3-4-5 سیکنڈ میں تیز آنچ پہ فرائی کروں گی۔ زیادہ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ آلریڈی گل چکا ہوا ہے۔ اگر ہم نے زیادہ فرائی کیا تو ہمارا گوشت تو عجیب سا ہو جائے گا، سخت سا ہو جائے گا، اور پھر کھانے میں ہمیں پرابلم ہوگی۔ تو یہ اس کو جسٹ میں نے ایک دفعہ پرتنے کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو، پلٹا ہے، یہ ہمارا پنجابی میں پرتنا ہے۔ اور اس گوشت کو جو بہت زیادہ آئل میں تلے نا تو اس کو پنجابی میں کہتا ہے کہ وہ چچڑ ہو جائے گا۔ تو وہی بات ہے کہ اس کو کہ چڑچڑے پن سے بچانے کے لیے بس آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے ایک دفعہ 5 سیکنڈ ایک طرف سے فرائی کیا ہے اور 5 سیکنڈ ایک طرف سے فرائی کیا، اور میں نے جلدی سے ان کو واپس اپنی پلیٹ میں نکال لیا ہے، ان کی ٹانگوں کو، کہ بھائی آ جاؤ۔ اچھا، میکسیمم اس سارے پروسیجر میں آپ کو ٹائم لگ جاتا ہوگا 10-15 منٹ میرینیٹ کرنے میں، اگر آپ کا چکن صاف ہے، کٹ لگے ہیں، اور آدھا گھنٹہ بس 15 منٹ آپ کے لگتے ہیں چکن گلنے میں، دم میں، اور بس یہ 5 سے 10 منٹ فرائنگ میں لگ جاتے ہیں۔ فرائنگ کے بعد آپ کا چکن ہو جاتا ہے جناب جی تیار۔ تو یوں جناب میں نے آج آپ کو مزیدار میکرونیز ہی بنانی بتائیں، اپنے طریقے سے بتائیں، سبھی بتاتے ہیں، سبھی بناتے ہیں۔ میرا طریقہ اس طرح ہے کہ اس میں کوئی بازاری ٹکے نہیں، مسالے نہیں، ہوم میڈ مسالے ہیں سب میں۔ اور اب آپ نے دیکھا ہے میرا چکن ٹکا جو میرا ایزی بیسس پہ ہے، آدھے گھنٹے 45 منٹ میں فل فور بن جاتا ہے۔ دوبارہ ایک میں نے ٹرن ڈالی، ساتھ ہی یہ دیکھیں میں نے دہی میں زیرہ ڈال لیا، سبز دھنیا اور مرچ پودینہ تھا نہیں، اور سوکھا پاؤڈر ختم تھا۔ یہ دیکھیں چکن ٹکا اور ساتھ ہی دہی کی چٹنی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ لائک، سبسکرائب، شیئر کیجئے، کومنٹس کیجئے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔